अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये टॉपिक जो कवर करेंगे उसका नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। और इसके अलावा ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है ये इस चीज़ को भी कवर करेगा, बल्कि ये तमाम के तमाम आज का टॉपिक हमारा अलीगढ़ मूवमेंट ही है। जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं इनकी तमाम की तमाम जो खिदमात हैं वो अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से ही इनका नाम मशहूर है बहुत ज़्यादा, और अलीगढ़ मूवमेंट वो इन्हीं की कायम करदा मूवमेंट है। और इसके अलावा अक्सर इसको क्वेश्चन को घुमा फिरा कर इस तरह भी अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में बताएं, ये कब स्टार्ट हुई और इसका पस मंज़र बयान करें। ठीक हो गया। या सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात बताएं, अलीगढ़ मूवमेंट का पाकिस्तान मूवमेंट के साथ क्या रिलेशन है, या इस तरह के अलीगढ़ मूवमेंट जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका कैसे आपस में कैसे रवाबत है। तो इन तमाम चीज़ों को इस क्वेश्चन में हम सोल्व करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से सब्जेक्ट का? हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, इंडो पाक हिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता देन ये समझ लें 1 से 2 क्वेश्चन आपके रह गए। तो इसको हम अभी आपको बताते हैं। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है, ठीक हो गया, ये कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह इसको पाकिस्तान मूवमेंट इसको क्यों कहा जाता है, और इसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ किस तरह रिलेशन है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कब से स्टार्ट हुई। कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ये तमाम चीज़ें हम इसको बेसिकली लेकर चलते हैं। ये मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो इस तरह इसको बोल्ड कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चले मैं इसको देख। जब 1857 की जो बगावत हुई थी, ठीक हो गया, हमारी तो वो आज़ादी की जंग थी, मगर वो जो ब्रिटिश के लिए वो एक किस्म की बगावत थी, म्यूटनी इसको कहते हैं। ठीक हो गया, हम उसको रिवोल्ट भी कह देते हैं कि हमने बगावत की थी और हमने अपनी आज़ादी के लिए कुछ की थी, जो बड़े सगीर के लोग थे। तो जब ये बगावत हुई तो ब्रिटिश ने मुसलमानों को ही अपना दुश्मन समझा था। तो इस वजह से मुसलमानों को बहुत सख्त उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी, बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुसलमानों पर लगाए थे, क्योंकि वो ही मुसलमान ही इधर यहाँ पर हुकूमत में थे। ठीक है, मुग़ल जो बादशाह थे वो मुसलमान थे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कि मुसलमानों ने ही ब्रिटिश के अगेंस्ट गए हैं और उनके दुश्मन हैं, तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पम्फलेट लिखा, उसका नाम था द काजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी। ये इंग्लिश में नेम, उर्दू में इसको कहता है असबाब बगावत हिंद। तो ये इन्होंने एक रिसाला लिखा था जिसमें इन्होंने लिखी थी कि बगावतें क्यों हो रही हैं इंडिया में, क्योंकि अंग्रेज तो इधर कब्जा कर चुके, तो उनका मकसद हदफ सिर्फ और सिर्फ ये था कि यहाँ पर हम कंट्रोल कर लें और यहाँ के निज़ाम को हम चलाएं। तो जब बगावतें उठेंगी तो उन्होंने उन बगावतों को कुचलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो उनके माइंड में ये चीज़ बिठाई गई कि भाई मुसलमान ही बगावतें करती हैं, उसके अलावा कोई और कौम नहीं करती। सिख हो गए या हिंदू हो गए, वो मेजोरिटी में थे, उसके अलावा थोड़ी बहुत और भी मिनोरिटीज थी। तो उन्होंने कहा कि इनसे हमें खतरा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से खतरा है, तो इनको अच्छे तरीके से कुचल दें, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और हर किस्म से। तो इसके लिए जब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये सूरत हाल देखी तो एक पढ़े लिखे शख्स थे, तो उन्होंने इस तरह एक रिसाला लिखा। उन्होंने सोचा कि इन दूरियों को ख़त्म कर दिया जाए। तो पहले तो उन्होंने ये रिसाला लिख के सोचा कि उनको डायरेक्ट, फिर उन्होंने कहा, उनके दोस्त ने मशवरा वगैरह दिया कि इस तरह अंग्रेज़ हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने ये खुफिया तौर पर उनसे मुलाकात की और उनके गवर्नर जनरल को ये दिखाया। तो पहले तो वो नाराज़ हुए, मगर फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये पर्सन हमारे साथ मुखलिस है। तो इस तरह उन्होंने, बाद में आपको पता होगा कि उन्होंने सर का खिताब जो लक़ब वो भी उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को उन्होंने दिया। तो इन्होंने उस रिसाले में क्या लिखा, इन्होंने उस रिसाले में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि ये जो बगावतें हैं हो रही हैं, ये यहाँ के लोगों की वजह से नहीं हो रही, ना ही मुसलमान कर रही हैं, ये आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। कि आपको मालूम ही नहीं कि भाई इंडियन कल्चर है क्या, कि आप तो यहाँ पर समझते हैं कि हम निज़ाम चलाएंगे, ये वो, आपकी नज़र में वो कह लें कि बगावत है। ठीक हो गया, मगर वो उनकी नज़र में उनकी जंग आज़ादी है।
ان لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ یہاں کے تمام باشندوں کی ہے. آپ جس طرح کے پالیسیز یہاں پر لاگو کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کائنڈ طریقے سے ٹریٹ کریں, دین یہ بھی اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے تو بہتر ہو جائے گا نظام. اگر آپ چاہیں گے کہ ان کو کچلتی رہیں تو ایسے نظام نہیں چلے گا. اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر آرگومنٹس دیے کہ صرف مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ بغاوتیں کرے, تو انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ اس میں ایکول پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس بغاوتوں میں. تو اس طرح برٹش گورنمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی, تو اس میں اس طرح انہوں نے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد تو اس کے بعد یہ تھوڑا ایک پارٹ ہو گیا. اس کے بعد یہ تمام پیارے کو میں نے ادھر لکھ دیا, یہ میں نے آپ کے ساتھ سوری ڈسکس کر دیا. اب اس والے پیارے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ مسلمان جب تک ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے, تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے, جدید تعلیم کو, تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو اس طرح انہوں نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی. کہاں پر؟ غازی پور میں. یہ اس طرح کے ایم سی کیو بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا اس کام ہو رہا تھا غازی پور میں جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی, یہاں پر انگلش جو کتابیں تھے اس کو اردو لینگویج میں, اس کی وہاں کی مقامی جو لینگویج تھی اس میں کنورٹ کیا جا رہا تھا, اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے اس ادارے کے وہ اس کو اسٹڈی کریں گے. تو اس جو سوسائٹی تھی سائنٹیفک سوسائٹی, تو یہاں سے ایک باقاعدہ انہوں نے گزٹ بھی شائع کرنا شروع کیا. اس کا نام رکھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. تو آپ سوچیں گے یہ تو غازی پور میں ہے, تو اس کا نام علی پور انسٹیٹیوٹ گزٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے جو 1864 میں یہ جو غازی پور سے یہ علی گڑھ ٹرانسفر کر دیا تھا انہوں نے اس ادارے کا, سائنٹیفک سوسائٹی. تو یہیں سے علی گڑھ موومنٹ کا صحیح طریقے سے آغاز ہوتا ہے, اور علی گڑھ نام اس کے ساتھ مکمل طور پر شائع ہو. تو اس کے مخالفین اس کو کہا کرتے تھے علی گڑھ کے جو لونڈے ہیں, علی گڑھ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, اس طرح ان کو وہ طنزیہ الفاظ میں بھی کہا جاتا تھا. یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا, بلکہ وہاں کی جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ یہیں سے تعلق رکھتے تھے, اور خاص طور پر مسلمان, اور یہ مسلمانوں کے لیے تھی کیونکہ وہاں ادر جو نیشنز تھی ان میں بہت زیادہ تعصب تھا مسلمانوں کے لیے. ان کی الگ سے جو تھیں انسٹیٹیوٹس وغیرہ یہ, مگر یہ مسلمانوں کے لیے خاص تھی. تو علی گڑھ موومنٹ جب خاص طور پر یہ جو 1866 میں علی گڑھ میں یہ جو اس کا ٹرانسفر ہو گیا, تو وہاں سے باقاعدہ اس نے مزید مومنٹم حاصل کر لیا اس موومنٹ نے. تو اس موومنٹ کے ہر موومنٹ کے آپ کو پتہ ہے کوئی باقاعدہ ان کا کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ کام کرتی ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ سر سید احمد خان نے 3 اس کے کہا کہ مین آبجیکٹیوز ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کرنی ہے, کیونکہ پہلی گورنمنٹ نے جو بھی ہمارا نظام تھا وہ تو ختم ہو گیا. اگر ویسے ہی سر پیٹتے رہیں گے تو سر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم ابھی مزید اس چیز کو قبول کر کے بہتری کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پہلے ان کے اوپر باقاعدہ الزامات بھی لگے وغیرہ, وہ ایک الگ سٹوری ہے. اچھا, تو انہوں نے یہ جو 3 آبجیکٹیوز بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اپنی وفاداری کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے نمبر پر ہم نے جو ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کو سیکھنا ہے اور کمپیٹ کرنا ہے جو ہندو ہیں, کیونکہ ہندو بہت زیادہ ایجوکیشن میں آگے جا چکے تھے اور مزید وہ سیکھ رہے تھے, مگر مسلمانوں کا اس طرف رجحان نہیں تھا. وہ کہتے تھے یہ ایک غیر قوم کی زبان ہے تو ہم اس کو کیوں سیکھیں. اور مختلف قسم کی یہاں پر کنسپرائزز بھی قائم ہو چکی تھی, تو اس طرح کے جو پروپیگنڈا وغیرہ کو بھی روکنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایجوکیشن سیکھنی ہے. تو اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اس موومنٹ نے, ٹو کیپ اوے دا مسلم فرام پولیٹکس. اور تیسرا ان کا آبجیکٹیو تھا سر سید احمد خان کا جو علی گڑھ موومنٹ کے والد, انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو سیاست سے ہم نے دور رکھنا ہے, کیونکہ اگر سیاست جوائن کریں گے تو لازمی بات ہے برٹش گورنمنٹ کے ہم اگینسٹ جائیں گے, تو اس سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. تو جو فرسٹ آبجیکٹیو ہے اس کو نقصان ہوگا. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے مسلمانوں کے لیے, اور سیاست سے دور رہنا ہے. یہ تو ان چیزوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کی ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا. تو اس کے لیے کیا کیا سر سید احمد خان, یہ جو
انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا اپنے بیٹے کے ہمراہ، 17 مہینے وہاں رہے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کا باقاعدہ معائنہ کیا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ وہاں پر کیسے تعلیم ان کی اتنا زیادہ اچھا نظام ہے، وہ کن بنیادوں پر ہے۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے بغور مطالعہ کیا۔ تو جب یہ انگلینڈ سے واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے ایک انجمن قائم کی، اس کا نام تھا انجمن ترقی مسلمانان ہند۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک باقاعدہ انجمن بنانی ہے۔ تو انہوں نے 1870 میں بنائی۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو مزید بتا دوں کہ آپ ان چیزوں کو مکس مت کر دیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی 1866 میں، کوئی اسکول نہیں بنایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، وہاں پر کیا تھے، انگلش کتب کو، جو کتابیں تھیں ان کو اردو زبان میں کنورٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید موومنٹ بنا لی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یو کے میں گئے، انگلینڈ میں، برٹش، وہاں کا نظام تعلیم سیکھا دیکھا، اور واپس آ کر انہوں نے انجمن قائم کر دی 1870 میں۔ تو 1870 میں جب انہوں نے یہ انجمن بنائی تو انجمن کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ مقاصد پچھلے والے ہی تھے جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بتا دی۔ تو یہ جو انجمن ترقی مسلمان ہند، یہ خاص طور پر تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے تھی۔ تو تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے لازمی طور پر ان کو کوئی نہ کوئی اسکول، یونیورسٹی وغیرہ بنانی تھی، تو جس کے لیے فنڈ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر اگر آپ نے کہا۔ تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے پوری سب برِ صغیر میں، انہوں نے پورے برِ صغیر میں ایسے کہا جاتا ہے کہ میجر جو پوائنٹس سے سٹی سے، وہاں پر انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں سے فنڈز وغیرہ بھی ان کو کچھ نہ کچھ ملے۔ اور اس کے علاوہ ان کے کافی جو ان کے جو دوست احباب تھے وہ بھی بہت زیادہ ویل اسٹیبلش تھے۔ ان کی اس چیز کو کئی لوگوں نے سراہا بھی، تنقید کرنے والے تو تھے، مگر کچھ نہ کچھ ان کے دوست احباب بھی تھے جو کہ ویل اسٹیبلش تھے۔ تو انہوں نے 1875 میں، دیکھیں اس کے ٹھیک 5 سال بعد 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹڈ اسکول کی بنیاد رکھی۔ کہاں پر؟ علی گڑھ میں۔ تو اس کا نام تھا MAO اسکول، محمدن اینگلو اورینٹڈ اسکول۔ تو بعد میں اس کو کالج کا درجہ دے دیا گیا، وہ 1877 میں۔ تو اس کا نام پڑ گیا تھا علی گڑھ کالج۔ ٹھیک ہو گیا، علی گڑھ کالج کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں، گڑھ کالج۔ تو 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، علی گڑھ یونیورسٹی۔ ابھی یہ انڈیا میں ہے، آپ نے اس کے بارے میں ویسے سنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، 1977 میں اس کو علی گڑھ کالج اس کا نام پڑ گیا، یہ 1877 میں۔ 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب ہم اس ٹاپک کو دیتے ہیں کو۔ پھر انہوں نے بہت ساری اردو کے لیے یہ تحریک چلائی، انجمن ترقی اردو فار پروٹیکشن آف اردو، اس کے اوپر کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلسفیکل کمنٹری کی، بائبل کے اوپر، تبیین الکلام، اس کے بارے میں MCQs اکثر آتا ہے۔ تبیین الکلام کیا ہے؟ اس میں انہوں نے برٹش گورنمنٹ، کیونکہ برٹش وہ عیسائی لوگ تھے، کرسچنز تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم اہل کتاب ہیں، کرسچینٹی اور اسلام میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں، کافی زیادہ سملیرٹیز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح انہوں نے ان کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے خطبات احمدیہ لکھی۔ وہ کس چیز کے خلاف؟ جو ولیم موئر تھا، اس بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی تھی، تو اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو جواب دیا۔ اس کے بعد another influential magazine تہذیب الاخلاق، مسلمان کا جو معاشرہ تھا اس میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق نامی کتاب لکھی۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ پرومیننٹ لیڈرز، اچھا یہ آپ ان لیڈرز کے بارے میں لازم یا نیکسٹ ویڈیو میں بھی تذکرہ کرنے والا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے۔ سر سید احمد خان ہو گئے، مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، نواب محمد اسماعیل خان، نواب آف بنگال، نواب سلیم اللہ خان،
اس کا نذیر احمد دہلوی، مولانا حسرت موہانی، آغا خان 3، مولانا ظفر علی خان، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر. تو یہ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے. یہ ان کے حلقہ احباب میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی اٹھنی بیٹھنی تھی. یہ جو علی گڑھ موومنٹ کے یہ تمام لوگ ہیں. آپ ان چیزوں کو، یہی آپ کا جو کویشچن میں آپ ان چیزوں کو آرگومنٹ دیں گے کہ یہ جو لوگ تھے، جو پرومیننٹ لیڈر جو تھے علی گڑھ موومنٹ کے، وہی لیڈ کر رہے تھے آل انڈیا مسلم لیگ کو. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اس آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی. اردو ہندی کنٹروورسی ان 1865 فورس سر سید احمد ٹو سے مسلم اینڈ ہندوز آر ٹو ڈفرنٹ. اچھا، اردو ہندی کنٹروورسی یہ کب شروع ہوئی؟ 1867 میں. یہ MCQs میں بھی اکثر آتا ہے کہ اس نے بھی سر سید احمد خان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو اس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے بھی ٹو نیشن تھیوری کا آغاز کیا اور علی گڑھ موومنٹ مزید اس کو وسیع کرتا رہا. اچھا، جب ان کی وفات ہوگی سر سید احمد خان کے جو ٹاپ ممبرز تھے علی گڑھ موومنٹ کے، یہ میں نے پہلے ڈسکس کر دیا، یہ والے جو پرومیننٹ لیڈرز تھے، انہوں نے بنیاد رکھی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی. کہاں پر رکھی تھی؟ جو نواب آف بنگال خواجہ سلیم اللہ خان، انہوں نے اپنے خرچے پر تمام ارینجمنٹ کی تھی. کیونکہ آل انڈیا مسلم، یہ جو علی گڑھ موومنٹ والے جو پرسن تھے، انہوں نے کہا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اس کو ہوسٹ کریں. تو انہوں نے تقریباً آئی تھنک تقریباً 1,500 لوگ تھے آئی تھنک. چلے میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ بیان کروں. تو ڈھاکہ میں اس کا جو نواب آف بنگال، یہ ایک نواب تھے وہاں کے، تو انہوں نے اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں اس کے. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں. اب میں پھر کویشچن کی طرف آتا ہوں. سر سید احمد خان نے بنیاد رکھی علی گڑھ موومنٹ کی، اور علی گڑھ موومنٹ میں انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ایجوکیشن میں بہتر بنانے کی کوشش کی، بلکہ کیا بھی. علی گڑھ کے جو بعد میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے ہی آل انڈیا مسلم لیگ میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. اور انہی کے جو علی گڑھ موومنٹ والے جو لوگ تھے، انہوں نے ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. تو اس چیز کو میں بہت اچھے طریقے سے نیکسٹ ویڈیو میں ڈیفائن، کیونکہ نیکسٹ ویڈیو آل انڈیا مسلم لیگ والی ہے، تو اس میں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہی لوگوں نے ان کی بنیاد رکھی اور کس طرح علی گڑھ موومنٹ کا کردار ہے مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے میں. تو علی گڑھ موومنٹ کو پاکستان موومنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ پاکستان موومنٹ جو ہے یہ علی گڑھ موومنٹ سے شروع ہوتی ہے. علی گڑھ موومنٹ سے ہی مسلمانوں میں ایک شعور ہوتا ہے کہ ہم ایک الگ قوم ہے. ٹو نیشن تھیوری کا بھی یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی آغاز یہی لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح علی گڑھ موومنٹ سے ہی پاکستان موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے. پاکستان موومنٹ بیسیکلی علی گڑھ موومنٹ سے شروع ہوتی ہے. یہ شروع ہوتی ہوئی پھر نیکسٹ اس میں نہرو پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں، 14 پوائنٹس آف جناح بھی آ جاتے ہیں اس میں، اور اس میں منٹو مورلے ریفارمز بھی آ جاتی ہیں، اس میں شملہ کانفرنس بھی آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں اسی میں آئیں گی پاکستان موومنٹ. ٹھیک ہے. یہ سمجھنے کہ پاکستان موومنٹ کا یہ سٹارٹ ہے علی گڑھ موومنٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کے ساتھ اسی طرح تمام جو ایونٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو نالج ہو جائے کافی زیادہ. کیونکہ میں نے پہلے سوچا کہ پہلے 1-2 اور پوائنٹ تھے میرے مائنڈ میں، کانگریس منسٹریز وغیرہ، تو میں نے سوچا کہ نہیں، ایک ترتیب سے چلتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے دین اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے دین آئی ایم سوری فار دیٹ. اور اچھے الفاظ میں کائنڈلی مجھے کمنٹ میں بھی میرے ساتھ لازمی مجھے بتائیں کہ مجھ سے کہاں پر کوئی مسٹیک اگر ہو گئی ہے، تاکہ میں اس کو بہتر کر سکوں. اللہ حافظ.